वेलकम बैक व्यूअर्स। अगले व्लॉग में मुबारक हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद है। आज की बहस हमारी साइंस और मजहब के हवाले से है कि इन दोनों में से कौन इंसान को इल्म मुहैया करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। मुबारक साहब, आपकी नज़र में अ, अगर मैं सवाल को इस तरह से फ्रेम करूं कि साइंस और मजहब, इन दोनों में से कौन इंसान को इल्म मुहैया करने का बेहतरीन जरिया है। जी, ये इनमें तसादम है नहीं, लेकिन उसको बनाया जाता है। तसादम इसलिए नहीं कि ये वक्त के दो डिफरेंट पीरियड्स हैं जिनमें इनके रोल हैं। मजहब का रोल फ्यूडल या जो पीरियड है ज़राअत का दौर इंसानियत का, जो 5-6 हजार 7 हजार साल पे फैला हुआ है, उस दौर में मज़ाहब भेजे अल्लाह ने। यानी खालिक कायनात का अगर कोई रोल हम देखते हैं इंसानों की जिंदगी में, तो वो उसके पीरियड्स हैं। एक पीरियड है जो तवहुमात का है, जिसमें लोग फितरत की कुव्वतों को देख के उनकी पूजा करते थे और दुआएं करते थे, या टूने टोटके करते थे। वो जादूगरी का कह लो वो पीरियड है। वो भी एक पीरियड है जो खालिक कायनात की तरफ से जो जहानत इंसान को दी है उसने, उस जहानत का एक इस्तेमाल वो था कि फितरत की कुव्वतों को देख के वो उसे पहचानने की। जैसे हजरत इब्राहिम, सितारा निकला तो वो, सूरज निकला तो वो जो है उसको पहचानना। और वो उन्होंने टूने टोट के, जो हिंदुइज्म है मिसाल वो, या जितनी मिथिकल मजाहब हैं, ग्रीक्स का था, तो ये जो देवताओं का है या फितरत की कुव्वतों की पूजा उसमें सारी आती। फिर एक पीरियड मजहब की, जो ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा मुनज़्ज़म मजहब, वो पीरियड है। साइंस एक नया लेवल है इंसानी तहजीब का और इंसानी तरक्की का। दीन, अदियान जो है, मजहब, वो एक पीरियड है, और उस पीरियड के बाद साइंस एक नया पीरियड है। इनका आपस में तसादुम नहीं होता। हम इसे गलत ये होता है कि एक वीकनेस है ना ह्यूमन सोसाइटी की, ह्यूमन बीइंग की, कि वो फिक्सेट हो जाता है। को जो चीजें रूटीन में कर रहा है तो उसको वो समझता है कि मुझे तब्दील ना करना पड़े। इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं कंफर्ट जोन। कि सही। आप जो कर रहे हो ना, जो आपको आ गया है करना, और जो बड़ा जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, वो उससे आप उसको जारी रखना चाहते हो। उसे छोड़ के या उसको साथ रख के अगला करना वो मुमकिन नहीं होता। तो जब का दौर खत्म हुआ, यानी दौर से मुराद, खत्म होने का मुराद ये है कि अल्लाह से राब्ता नहीं इंसान का खत्म होता। कायनात के खालिक से या कायनात से इंसान के अंदर की ये सलाहियत है कि वो राब्ता खत्म नहीं होता। तो उसे हम कहते हैं इबादत। यानी आप अपने वजूद के जो वो पुरस्रार हिस्से हैं, कि कहाँ से आया हूं मैं, कौन हूं मैं, मुझे किसने बनाया, वो बनाने वाला कौन है, मैं मर जाऊंगा तो खत्म हो जाऊंगा, मेरे बाद लोग क्या होंगे, मेरे पहले लोग क्या थे, ये जो आपका एक, इसे हम रूहानी अमल कहते हैं। असल में ये इंसान का वो अ, इश्तियाक और तजस्सुस और एक जानने की कोई ख्वाहिश है, तो वो है। और वो हमें मिलाती है खालिक के कायनात से और कायनात की तख्लीक से। तो वो तो रहता है, वो तो कभी नहीं खत्म होगा जब तक कि आप खालिक को मिल ना लें और जाके उससे पूछें और वो आपको बताए कि मैंने क्यों बनाया था आपको, और क्या मकसद था मेरा कि मैं हदायत भेजता रहा हूँ बार बार, या मैं तुम्हें साइंस सिखाता रहा हूँ, इल्म सिखाता रहा हूँ। तुम्हारे अंदर ये वस्फ मैंने जो डाला था, अपना खलीफा बनाया था, ये क्यों बना। ये तो जब जाके पूछोगे, मिलोगे एज ए ह्यूमन रेस, उस वक्त आप अपने खरबों की तादाद में होंगे। तो वो जो क्यामत का मंजर बताया जाता है वो दरअसल ये है कि वो अभी क्यामत जो कहते हैं नहीं पता कब आनी है, वो इसलिए कि आपने जब अल्लाह से मिलना है तो वो वक्त अभी कहाँ पता है आपको।
ابھی تو آپ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے کئی حصوں تک پہنچے ہو نا, تو وہ پہنچ رہے ہو. اور وہ کیسے پہنچ رہے ہیں آپ؟ تھرو سائنس. پہلے مذہب کے ذریعے پہنچ رہے تھے. انسانی ترقی, سماج بن رہا تھا, بہتری کی طرف جا رہا تھا, انوینٹو ہو رہا تھا. زراعت بھی تو انوینٹو کام ہے نا, کہ آپ زمین اگاتے ہو جو کہ خودرو پودوں کو کی نقل کر کے آپ ان سے بہتر بنا لیا آپ نے زراعت. تو یہ آپ کا ہنر ہے جو آپ کی ذہانت کا نتیجہ ہے. یہ بھی سائنس ہے. اس میں دین آیا اسے آرگنائز کرنے کے لیے, ادیان آئے, دین آئے. اب آگے جو ہے نا مرحلہ ہے وہ سائنس کا, کوئی تصادم نہیں ہے. سائنس نے آج تک, سائنس اتنی وائز ہے, آپ غور کریں, مذہبی بندہ سائنس کو ہٹ کرتا رہتا ہے, دوڑ دوڑ کے مارتا ہے اس کو, روکنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو ناراض ہوتا ہے. کبھی سائنس نہیں کہتی کہ مذہب کو چھوڑو, مذہب غلط ہے, مذہب میرا دشمن ہے, نہیں کہتی. حالانکہ دشمن بنتے ہیں آپ سائنس کے. اس پہ پھر لاجک اور ڈاگما کا جو آپس کے آتا ہے ایک دوسرے سے ضد, وہ کیسے بنتی ہے؟ اس پہ آتے ہیں. ڈاگما وہ عمل ہے جس میں آپ اپنے ذہن کو استعمال کرنے کے خلاف ہے. دیٹ از ڈاگما. اسے میں, میرا جو ایک کال ہے جو میں بنایا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو یا نیریٹو, میں اسے کہتا ہوں ڈاگما از دی ڈسمسل آف مائنڈ. صحیح. ڈاگما از دی ڈسمسل آف مائنڈ. یعنی آپ مائنڈ کو نہیں کھیلنے دینا چاہتے. آپ کہتے ہو نہ سوچنا, کوئی نہیں, میں نے سوچنے بھی نہیں دینا, تو وہ ڈاگما ہے. اور ہر دور میں ایک ڈاگما بن جاتا, سائنس ڈاگما بن جاتی ہے. جب آپ, ہمارا بچہ یونیورسٹی میں جا کے رٹا لگا کے امتحان دیتا ہے تو وہ سائنس ڈاگما ہو گئی ہے. وہ سائنس کو جاننا نہیں چاہتا, وہ سائنس کو رٹا لگا کے اپنا حصہ بنا لیتا ہے کہ میں میں نے جو پڑھ لیا ہے وہ فیصلہ کن آخری ہے. لیکن سائنٹسٹ وہ ہے جو اس کی کھوج میں ہے کہ جو میں نے ابھی تک ڈھونڈا وہ کہیں غلط تو نہیں. اب جو میں نے یہ لفظ کہا ہے اس کے اوپر غور کریں. دین کو ہم یہ نہیں کرنے دیتے, دین کے مسئلے پہ, کہ ہم کہیں کہ کہیں یہ غلط تو نہیں, تو ڈاگما ہو جاتا. جب دین کے ماننے والے جو نبی کے وقت میں ہوتے ہیں, وہ جب اسے سوال پوچھتے ہیں اور اس سے بحث کرتے ہیں, اسے جھٹلاتے ہیں اور پھر مان لیتے ہیں, وہ سائنٹیفک عمل میں ہوتے ہیں. ان کا ڈاگما نہیں بنا ہوتا. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہو, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تم کیوں کہہ رہے ہو. اور نبی سمجھاتا ہے کہ یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, تمہارے منظم معاشرے کے لیے یہ قانون بہتر ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری روٹین تھی پہلے وہ ٹھیک تھی, تم یہ کیا کر. تو اس وقت وہ ڈاگما ہو جاتا ہے, کفر ڈاگما ہو جاتا ہے, اور مذہب سائنس ہو جاتا ہے. جب سائنس یہی کام کرتی ہے کہ میں نے نہیں سیکھنے دینا, جو بات میرے خلاف جائے گی میں نے نہیں ہونے دینی, تو وہ ڈاگما ہو جاتا ہے, اور جو تبدیل کر رہا ہے وہ سائنس ہو جاتا ہے. اب سائنس وہ ہے, سائنس ہے ہیومن انٹیلیجنس کو استعمال کر کے کائنات کی وہ قوتیں اور وہ حقیقتیں جاننا جو ہمیں معلوم نہیں. تو اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ جو چیزیں مختلف عقیدے یا مذاہب بتاتے ہیں کہ جی جس پہ جو سائنس کے پیرامیٹر میں آ جاتے ہیں یا کائنات کے بارے میں اپنا علم دیتے ہیں, تو وہاں پہ اگر سائنس کنٹراڈکٹ کر رہی اور سائنس کہتی ہے کہ نہیں حقائق جو ہے وہ یہ ہیں, یا ابھی تک کے جو جاننے کے مطابق حقائق یہ ہیں وہ نہیں ہے, کوئی ایک مذہب یہ بتا رہا ہے, اس وقت پھر ہم کس طرف جائیں گے؟ آپ جائیں گے یا نہ جائیں گے, آپ کی مجال نہیں ہے کہ آپ نہیں جائیں گے. جو حقیقت ڈسکور ہوگی نا شہریار, وہ آپ جتنا مرضی آپ جسے پنجابی میں کہتے کل کل کے مخالفت کر لو, آپ روک نہیں سکتے. ڈسکوری کو آپ کیسے روک دو گے؟ جب آپ نے یہ ڈسکور کر لیا کہ چاند کے اوپر فلانی چیز ہے اور فلانی نہیں ہے, جی. اور
صرف ایک بیرن اور غیر آباد اور آکسیجن سے محروم ایک پتھر کا ایک بہت بڑا تودا ہے. تو آپ کیسے کیا کی ساخت کا، دنیا کے گلوب کی موومنٹ کا، یہ بھی تو ہے بھی. ہاں، یا آپ نے معلوم کر لیا کہ جناب یہ کرۂ ارض جو ہے یہ گول ہے اور اس کی ایک حد ہے جس سے باہر جا کے چیز اس کی زد اور اس کی مقناطیس سے نکل جاتی ہے. اچھا، جب آپ نے یہ جان لیا تو آپ نے بنا لیا نا وہ جو اس حد سے نکل جاتا ہے. وہ تیر جو آپ مارتے تھے وہ تو زمین سے باہر نہیں جاتا تھا، لیکن آپ نے وہ تیر بنا لیے نا جو زمین کی حد سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے ڈسکور کر لیا کہ زمین کی جو کشش ہے، جو اس کا جسے ہم اس کا مدار کہتے ہیں، یا زمین کا جو ایٹماسفیرک ٹوٹیلٹی ہے، اس سے باہر کیا نکلنے کا کیا طریقہ ہے. جب جان لیا تو آپ مذہب کہتا رہے کہ غلط ہے. آپ نے تو چاند کے اوپر پیر رکھ دیا تو آپ نے تو بڑی توہین کر دی. یہ تو بڑا پاکیزہ ہے چاند، اس پہ پیر کیسے انسان نے رکھا؟ یہ تو مسجد کی طرح ہے. مجھے آپ کہتے ہیں اگر تو آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ لوگ تو جائیں گے وہاں سے، ہیلیم 3 بھی لائیں گے، وہاں سے سامان بنا کے اگلی کائنات میں بھی سفر کریں گے. یعنی ابھی اور اسی طرح آپ ہیومن باڈی کے بارے میں آپ نے کتنی معلومات کی ہیں جو پہلے نہیں تھی. اب سرجری کا میرا جو یہ آپریشن پچھلے 6 مہینے پہلے ہوا، مجھے اس اذیت سے میں گزرا ہوں، لیکن کامیاب ہوا. میرا گھٹنے کا پرابلم تھا نا، کتنے لوگوں کے گھٹنے لگ گئے ہیں اور وہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. چاہے میں فٹنس کبھی اتنی تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی، بہترین ہے. بچہ ہمارا آپ کو پتہ کتنے بڑے، 2 اس کا، ایک کڈنی لگا، ایک اس کا لیور لگا، اور وہ زندگی کی دوڑ میں آ گیا. لوگ کتنے مر جاتے تھے، ایک لیور ختم ہونے سے مر جاتے تھے، کڈنی ختم ہوا تو مر جاتے تھے. تو یہ آپ اس کو کہتے رہے کہ قرآن کی اجازت نہیں یا بائبل کی اجازت نہیں یا گرنتھ تو یہ نہیں مانتے، کہتے رہے آپ. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو ہوگا اور آپ کے لوگ بھی وہ کریں گے. کتنے یہاں مولویوں کے فیصلے تھے جو لوگوں نے مسترد کر کے وہ ساری چیزیں وصول کر لی، جنہیں کہتے تھے یہ حرام ہے، یہ غلط ہے. لاؤڈ وہ تو ریڈیو کو بھی حرام قرار دیا تھا، پھر ٹی وی کو حرام قرار دیا. کمال ہے. اب تصویر کھنچوانا حرام، سارے علماء کرام بن بن کے سیلفیاں لے رہے ہیں. تو سر چڑھ کے بولتا ہے سچ. سچ وہ ہے، سچ وہ نہیں ہے جو طاقت کے ذریعے آئے. پھر بات کر اسے پہ ختم کرتا ہوں اس پہ میں. سائنس ہے کسی بھی دور میں ہمیشہ رہی ہے سائنس. دین بھی سائنس تھا، مذہب سائنس تھا، وقت میں سائنس تھا. اس سے پہلے والے جو تھے وہ بھی اپنے وقت میں سائنس تھے. مذہب نے آ کے ان کو مسترد کیا، وہ ڈاگما بن گئے، مذہب سائنس بن گیا. سائنس وہ ہے یعنی علم و حکمت، وہ علم و حکمت بن گیا جب لوگوں نے اسے مان لیا، جب اس سے لوگ آگے چلے ہیں. اب آج کے دور میں لوگ منہ سے تو کہہ رہے ہیں مذہب کے اوپر ہیں، ہم عملاً مذہب کے اوپر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا ہمارے دین میں تبدیلی نہیں ہوتی. اس پہ کل میرے ساتھ ایک اور بھی الاغ کرو کہ دین میں کیسے تبدیلی ہوئی ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور آپ کہتے ہو جی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے. نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظین. نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے یہ ذکر بھیجا، یہ پیغام، اور ہم اس کے محافظ ہیں. اس سے انہوں نے نکال لیا فیصلہ کہ جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تبدیلی ہوئی ہے بھائی، تبدیلی ہو رہی ہے. ایک الگ موضوع کر لیں اس پہ بات. تو آج کی سائنس، کل کی سائنس وہی سائنس ہے جو تبدیلی اور بہتری کی طرف لے جاتی ہے. اور ہیومن نالج میں، ہیومن وزڈم میں، ہیومن ایبلٹی میں جو اضافہ کرتی ہے وہ سائنس ہے. اور وہ مذہب نے بھی کیا، اور مذہب اب روکتا ہے تو سائنس کر رہی ہے. سائنس کی غلطیاں سائنسدان خود نکالتا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ آج کی سائنس کو کہیں گے کہ بچگانہ باتیں تھیں، تو بہت ابتدائی باتیں تھیں یار، ان میں تو بہت کمزوریاں ہیں، ہم نے تو بہت کچھ اور نکال لیا ہے. ابھی پرسوں
خبر آئی ہے کہ ایک نیا عدد انہوں نے ڈھونڈا جو بہت بڑا پیچیدہ ایک عمل ہے. وہ 30 ایئرس کی لوگوں کی محنت ہے وہ عدد ڈھونڈا. ممکن ہے اس عدد کے ذریعے پتہ نہیں سائنس اگلے کیا کرشمے کرے. صحیح. سائنس ہے آپ کی ذہانت کا استعمال، آپ کی فری جو اللہ نے ایبلٹی دی ہے ذہانت کی اس کا استعمال. اور مذہب ہے وہ بات جس کے اوپر آپ ڈٹ جاتے ہو، کہتے ہو میں تبدیل نہیں کرنی. اسلام نہیں ہے. اسلام کا اصلی دعویٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ یہ تھا کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ ہدایت ہے. ہدایت. اب جب ہدایت کہتے ہو کہ وہ نبی بھیجا جو تمہیں حکمت اور علم سکھاتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، تو اچھا اس میں یہ دعویٰ تھا نا مذہب کا. تو یہ تو سائنس ہے کہ جو آپ کو بہتری، آپ لتڑے ہوئے بیماریوں میں، خرابیوں میں، ذلتوں میں، بھوک ننگ میں پھنسے ہوئے ہو تو اس سے جو نکالتا ہے وہ ہے نا سائنس. تو وہ ہے. اور جو آپ کو اس میں قابو کر کے رکھتا ہے کہ آپ کو نکلنے نہیں دیتا وہ مذہب ہے. یعنی ضروری نہیں کہ جو ہر دین اسی طرح ڈاگما ہو، لیکن ڈاگما بن جائے تو وہ مذہب ہو گیا. اور اگر وہ آپ کو سوچنے اور آگے بڑھنے اور نئی بات ڈسکور کرنے کی صلاحیت دے اور اجازت دے تو وہ ہو گئی سائنس. سائنس کے معنی علم. تو اس میں پھر یہ سوال پھر آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جہاں تک مذہب جو ہے وہ اپلیکیبل رہے گا انسانوں کی زندگی میں یا انڈیویجول کی زندگی میں، وہاں تک مذہب رہے گا. اور سائنس تو آبویسلی حقیقت ہے، اس نے تو آگے ڈیولپ ہوتے جانا ہے، کیونکہ مذاہب تو ڈیولپ نہیں ہو سکتے، وہ تو جو آگے سو آگے اس میں نئی نئی چیزیں جو ہیں، جو ایمان ہے کہ نئی نئی چیزیں نہیں آ سکتی، جو ایک آگے بات وہی تک. تو آپ اس میں یہ کہ کیا سائنس اور مذہب چاہے وہ انفرادی سطح پہ ہو یا مذہب جو ہے وہ ملت کی سطح پہ ہو، تو وہ رہے گا سائنس کے ساتھ ساتھ، یا یہ ٹرانزیشن جو ہے یہ کہیں نہ کہیں مذہب کو پیچھے کرتی جائے گی؟ دیکھیے بالکل ٹھیک سوال ہے، لیکن میں وہ بات پہلے دوہراؤں کہ مذہب وہ ہے جو جبر کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے، جو والنٹریلی نہیں ہوتا. اس میں ولیشن کی اجازت نہیں. ولیشن ہے یعنی ارادہ جو آپ اپنی مرضی سے کرتے ہو، وہ نہیں. اور سائنس ہے جو یا سچائی یا جو جیسے ہم علم کہتے ہیں یا ہم صداقت کہتے ہیں، وہ ہے جو خود بخود غالب آتی چلی جاتی ہے، کوئی جبر نہیں کرنا پڑتا. اسی لیے میں کہتا ہوں کمیونزم بھی مذہب ہے، کیونکہ وہ جبر سے آتا ہے. جبر سے نہیں آتا، سائنس جبر سے نہیں پھیلی. یہ صداقت ہے، اس لیے یہ خود لوگ قبول کرتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی میں سر چڑھ کے بولتا ہے، وہ جادو. اب بات آئی کہ دونوں ساتھ رہیں گے کہ نہیں. دیکھیں آج تک ٹونے ٹوٹ کے چل رہے ہیں نا، ٹونے ٹوٹ کے ابھی بھی لوگ کرتے ہیں نا، لیکن ہیں دنیا میں ان کی تعداد کوئی نہیں. وہ جادوگری کے ادیان سے پہلے کا پیریڈ ہے جس کی وہ چیز ہے ٹونا ٹوٹکا، منتر جنتر منتر کرنا اور پھر سمجھنا کہ کم ہو جائے گا. دعائیں یہ بھی اسی دور کی یادگار ہیں، چل رہی ہیں نا، ساتھ چل رہی ہیں. کیا مذہب کے آنے کے بعد یہ ٹونے ٹوٹ کے جو جادو جس کو حرام کہا گیا وہ ختم ہو گیا؟ وہ ہے تو صحیح لیکن وہ دب گیا، وہ سبارڈینیٹ پوزیشن میں چلا گیا ہے. اسے کوئی کرنے والے بہت ہی بیکورڈ لوگ مانے جاتے ہیں. اب دین اسی طرح جو ادیان ہیں، جتنے مذاہب ہیں، وہ سائنس کے مقابلے میں آہستہ آہستہ دب جائیں گے. دب جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلہ کن حیثیت میں نہیں رہیں گے، وہ میجارٹی کا طرز زندگی نہیں ہوگا. اللہ کے ساتھ، کائنات کے ساتھ رشتہ مذہب نہیں ہے، وہ روح ہے، وہ روحانیت ہے، وہ رہے گی. آپ کا امیجنیشن، آپ کی خواہش کہ آپ کائنات کو جان سکیں، آپ کائنات کے خالق کو جان سکیں، یہ رہے گا. اور آپ کے دل میں جب حسرت آئے گی، دکھ آئے گا، تو آپ اس کو یاد بھی کریں گے.
اس میں کوئی زوال نہیں، نہ یہ زوال کی بنیاد ہے، نہ یہ ترقی روکتا ہے، کیونکہ یہ تو ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب آپ خالق کائنات سے ملنا چاہتے ہو، اس سے مدد مانگتے ہو، قدرت کی کائنات کی ساری طاقتوں سے مدد مانگتے ہو، تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کاش میرے پاس یہ طاقت ہو کہ میں قدرت کی اور کائنات کی ساری طاقتوں کو استعمال کر سکوں اور میرا کام ٹھیک ہو جائے۔ جب آپ خالق کائنات سے دعا کرتے ہو، اس کے پیچھے پیشن وہ ہے، لیکن اس پیشن کو ختم کرنا سائنس کا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ پیشن سائنس کے مطابق ہے، صحیح۔ ختم نہیں ہوگا۔ مذہب ختم ہونا ہے وہ حصہ جو آپ کو پابندیاں لگاتا ہے، آپ نے ایزی نہیں ہونا، آگے نہیں بڑھنا، آپ کی حدیں مقرر کر دی ہم نے، اس سے آگے سوچنا نہیں۔ وہ جہاں پہ وہ آئے گا کہ اس سے آگے نہیں سوچنا، وہاں پہ وہ مذہب ہوگا اور وہ ریلیگیٹ ہو جائے گا، پیچھے چلا جائے گا، جا رہا ہے، آپ دیکھتے نہیں۔ دنیا میں کہاں مذہب کی ڈومیننس ہے؟ یہ تو تھوڑا سا ایریا رہ گیا ہے، پاکستان جیسے ملک جہاں مذہب کی بنیاد پہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ کہاں ہو رہے ہیں فیصلے؟ کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ ابھی دیکھیں نا، 8 بلین ہو گئے نا جی تقریباً، ہاں جی۔ جی، اس سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو 8 بلین پیپل میں سے پاکستان میں 20-25 کروڑ ہے۔ جی اتنے ہیں۔ ہاں، کیا حیثیت ہے آپ کی؟ اور آپ کے بھی سارے کون مانتے ہیں مذہب کو؟ جھوٹ بولتے ہیں نا۔ مذہب ماننے والے کون سے ہیں؟ یہ عمل میں کون سا مذہب ہے؟ سارے مذہب کے تمام دیے ہوئے جو پاکیزگی کے، ایمانداری کے، انسانیت کے جتنے تقاضے ہیں، وہ سارے پامال آپ کرتے ہیں۔ تو کیسے کہتے ہیں مذہب کے مطابق ہم زندگیاں گزار رہے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں ہم اپنے آپ سے۔ تو اس لیے مذہب کہاں ہے؟ مذہب کا معنی تو یہ کہ آپ اس دین کے تمام دیے ہوئے قاعدے پورے کر رہے ہیں اور آپ اس سے باہر سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ آپ سارا کچھ وہ کرتے ہو جس کی ضرورت ہے، آپ کی کوئی چیز بھی مذہب پوری نہیں کر رہا۔ کوئی دیکھ لینا، میرے مطلب کون سے کام آپ کے مذہب پورے کر رہا ہے؟ مسجد جانے سے آپ کی کون سے روزگار کھلتے ہیں؟ آپ کی آرمی مذہب کی بنیاد پر بنتی ہے کیا؟ کاکول اکیڈمی میں مذہب پڑھایا جاتا ہے؟ سبحان، یعنی مذہب دین کے ذریعے سے کون سا کام آپ کر رہے ہیں؟ سائنس کے ذریعے کر رہے ہیں، ماڈرن دنیا کے قانون سے کر رہے ہیں سارے، لیکن بیچ میں مذہب بطور ڈاگما دخل دیتا ہے۔ کون؟ مذہب نہیں، اللہ نہیں، اللہ کے دین، اللہ کے نبی نے نہیں دخل دیا ہوا، انہوں نے ہدایت دی ہوئی۔ یہ دخل دے رہا ہے جو اس وقت ٹھیکیدار ہے، جو بریکیں لگانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے بار بار اس کو ہم کوستے ہیں اور اس کا مذمت کرتے ہیں، اس طبقے کی جن کا پیشہ ہی صرف یہ ہے روکنا، کہ کوئی عقل والی بات ہونے نہیں دینی، لوگوں کو برابر ہونے نہیں دینا، لوگوں کو بس انسانی شرف انسانیت کا لفظ ہے نا، شرف جی انسانیت پہ نہیں لوگوں کو آنے دینا، لوگوں کو نوکر سجدوں پہ لگائے رکھنا ہے، سجدے، ماتھا اٹھنے نہیں دینا۔ اللہ نے تو ماتھا اٹھنے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کے آگے سجدہ کہاں کر رہے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے آگے پتہ ہی نہیں ہوتا کس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ یہ ریلیگیٹ ہو رہا ہے اور ریلیگیٹ ہوگا۔ اس میں یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مذہب کو گناہ ہے یا مذہب کو غلط ہے یا جھوٹ ہے۔ نو، مذہب ہمیشہ، سائنس ہمیشہ رہی ہے، مذہب بھی سائنس تھا، میں وہی کہہ رہا ہوں۔ تو وہ نہیں ختم ہو رہا، اس کا علم والا حصہ، اس کا ہدایت والا حصہ، انسان کو بہتری اور کائنات کے مالک کی طرف لے جانے والا حصہ، وہ سائنس اس کو لے کے چل رہی ہے اور وہ رہے گا، وہ حصہ مذہب کا رہے گا۔ لیکن مذہب کے یہ جو پابندیاں لگانے والے، اور کہ جی ہاتھ بن کے نماز پڑھنی، کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی، نفل ایک باری پڑھنا ہے کہ 2 باری پڑھنا ہے، سجدے تسی پٹھ کنی اچھی کیتی ہے کنی نیوی رکھی ہے، یہ سارا، عورت کو کس طرح ہاتھ باندھنے ہیں، مرد کو کس طرح، ان باتوں کے اوپر جو لوگ اتنی انسسٹنس کرتے ہیں نا، اتنا کہ جیسے یہ زندگی کے بنیادی معاملات ہیں۔ یہ زندگی کے بنیادی معاملات نہیں ہیں۔
یہ انسان کے اپنے وہ پریکٹسز ہیں جس سے اسے خوشی ملے، اطمینان ملے، اسے لگے کہ میں نے نیکی کا کام کیا ہے، میں نے عبادت کی ہے اللہ کی. بس اس کا اگر دل خوش ہوتا ہے یہ کر کے تو وہ ٹھیک ہے. اگر آپ اسے آپ پیٹی سے کھاتے ہو نا ہر وقت کہ پیر انج نہیں رکھنا، انج رکھنا، تو وہ اس کو اپنے پیر رکھنے کا مقصد بھول جاتا ہے. اسی لیے سپاہی فوج کا جو پریڈ کے ایک ایک قاعدے کی پابندی کرتا ہے، وہ پور فیلو، وہ سوچنے کی صلاحیت اس کی کم ہوتی ہے. جتنا جتنا افسر آگے نکلتا ہے، جو پریڈوں سے نکل جاتا ہے، وہ سوچنے والا آدمی بن جاتا ہے. تو جرنیل کی سطح پہ جب جاتا ہے تو وہ پریڈ کے قاعدے نہیں فالو کر رہا ہوتا، وہ جنگ کے حکمت عملی کے قاعدے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. صحیح. پابندیوں والا حصہ جو ہے نا وہ مذہب ہے، اور سائنس نہیں رہتا مذہب جب وہ پابندیاں لگاتا. تو آزادی انسانی شرف کی کوشش اور ترقی کا راستہ، چیزوں کو ڈھونڈنے کا راستہ. جہاں جہاں ہمیں معرومیاں ہیں ان معرومیوں کو دور کرنے کے لیے دماغ کا استعمال، یہ سائنس ہے، اور یہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہے گا. یہ جبراً آپ اسے روک نہیں سکتے، یہ خود بخود آ رہا ہے اور ہمیشہ آتا رہے گا آگے سے آگے. صحیح. اپیل کو کہ ہماری باتوں میں دلچسپی لیں، ہاں جی، وہ تو یہ کریں، اور آگے یہی باتیں ہم تاکہ کرتے رہیں. اگر ان میں کوئی دلچسپی ہے تو ہمارے چینل کو پلیز دیکھیں، ہمارے ساتھ شامل ہوں، ہمارے سوالوں کے ذریعے ہماری مدد کریں، ہماری غلطیاں بتائیں، پوائنٹ آؤٹ کریں، اور کوشش کریں کہ اگر اور لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری ان باتوں میں، ان ڈسکشن میں شامل ہوں، تو بہت آپ کی آپ اور لوگوں کو بتائیں. اور یہ کیونکہ یہ اب نیک نیتی سے ہم کار خیر کر رہے ہیں، انسانوں کو، اپنے پاکستان کے انسانوں کو سوچنے کی طرف لانا. ورنہ ہم اردو میں کرنے کے بجائے انگریزی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں باتیں. ہمارا اردو میں کرنا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شاید دنیا کے بیکورڈ ترین لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں، حالانکہ اتنے ذہین ہیں، بلا کے ذہین ہیں پاکستانی، لیکن ان کی ذہن کو کریٹو ہونے نہیں دیا جا رہا. بالکل ٹھیک ہے جی. تو جس طرح مبارک صاحب نے کہا جی کہ ہماری ریکویسٹ ہے آپ سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں، اور اسی طرح کے جو موضوعات ہیں ان پہ آگے بھی مزید ویلاگ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور سننے کو ملیں گے. اجازت دیں. تھینک یو.